तमाम हलके इस पर बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा सानिहा है, एंड राइटली सो बात करनी चाहिए। हमारे मीडिया के लिए सानिहा सवात एक मसला है, जुल्म अजीम है, नन्हे फूल जान से गए, उस पर कौन बात करेगा? जो साहिवाल में हुआ वो अस्पताल के अंदर हुआ। मरियम नवाज हेल्थ केयर, मरियम नवाज रूरल क्लिनिक, मरियम नवाज अस्पताल, मरियम नवाज की मुख्तलिफ तरह की स्कीमें, लाशों पर सियासत करना पाकिस्तान में बड़ा आसान है। पीटीआई की हुकूमत की मौत हो गई है, पीटीआई की मौत हो गई है। जो साहिवाल में मौत हुई वो बच्चों की मौत नहीं हुई, वो मरकज की हुकूमत की मौत हो गई है, क्योंकि दोनों जगह नून लीग की हुकूमत। एक जमात से हुकूमत छीनने के बाद, उनकी मेजॉरिटी छीनने के बाद कह रहे हैं कि आप और हम बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। खुद उठकर गए शहबाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर की सीट पर, उनसे कहा बैठकर बात करते हैं, मसाइल हल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी जाने वाली मखसूस नशिस्तें और बैरिस्टर गौहर का इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सानिहा सवात पर मुसलसल बात हो रही है, होनी चाहिए। सानिहा बहुत बड़ा है। जिस तरह उस सानिहे की हमारे सामने तस्वीरें आई, 1 2 3, उसकी फुटेज 1.5 घंटे की मुसलसल हमारे सामने आई, और उस फुटेज में हमें ढेरों लोग नजर आए, और उसके बाद वो वाइप आउट होते चले गए और गायब हो गए, और फिर अमवात हुई हैं। जाहिर है कि बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है, और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तकलीफ दे है कि हमने एक अदद ट्रॉली देखी। वो ट्रॉली जो शायद कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है, उस ट्रॉली में हमने ताबूत लदे हुए देखे। बहुत दुख की सूरत हाल थी। इस पर बात हो रही है, हुकूमत बात कर रही है, मीडिया बात कर रहा है, सोशल मीडिया बात कर रहा है, ताकतवर लोग बात कर रहे हैं, वुज़रा बात कर रहे हैं, MNAs, MPAs, तमाम हलके इस पर बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा सानिहा है, एंड राइटली सो बात करनी चाहिए। क्यों ना करें, क्योंकि ये अमबात है, ये अमबात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, इस पर बात करनी चाहिए। जीते जागते इंसान मौत की भेंट चढ़ गए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। लेकिन साहिवाल में जो अमबात हुई हैं उन पर कौन बात करेगा? मैं एक चीज आपके सामने रखूं कि हमारे मीडिया के लिए सानिहा सवात एक मसला है, जुल्म अजीम है, लेकिन साहिवाल में जो हुआ उस पर हमारा मीडिया बात करने को भी तैयार नहीं है। सानिहा सवात, उसमें गिरवान पकड़ना चाहिए अलीमीन गड्डापुर हुकूमत का, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो साहिवाल में हुआ उस पर कौन बात करेगा? उसकी कौन बात करेगा कि वहां पर जो अमबात हुई, नन्हे फूल जान से गए, उस पर कौन बात करेगा? कि जिनको आज बड़ी फिक्र है ना, अडियाला में बैठे एक बंदे की जो गोश्त भी खाता है। मैं आपको बताता हूं, पाकपतन में 20 बच्चे, जिनमें ज्यादातर नौमौलूद थे, उनकी हलाकत ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए। ये डॉन अखबार की खबर। जो एक्सरसाइज भी करता है, जो नट्स भी खाता है, जो चिया सीड्स भी पीता है। ये तनाजा उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब अस्पताल की अंदरूनी तहकीकाती कमेटी ने 19 जून को सिर्फ 5 बच्चों की हलाकत की छानबीन शुरू की। यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया। रिपोर्ट्स ने तस्दीक की है कि हलाक होने वाले 20 बच्चों में से 15 नौमौलूद। बेशर्मी का आलम है, ना कोई शर्मिंदा हो रहा है, ना कोई माफी मांग रहा है। तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर ने कहा कि तमाम 20 बच्चों की अमवात यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया। 16 से 22 जून के दरमियान इस एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई। माहिरीन के मुताबिक इस उम्र के बच्चों में जिस्मानी तब्दीलियां तेज होती हैं, उन्हें खुसूसी देखभाल की जरूरत होती है। 19 जून को सिर्फ 5 बच्चे अस्पताल में मुर्दा हालत में लाए गए थे। इसका जवाब कौन देगा? गमजदा खानदानों ने एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की भी निशानदही की। पैरामेडिकल स्टाफ पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की भी निशानदही की। बेशर्मी का आलम है, ना कोई शर्मिंदा हो रहा है, ना कोई माफी मांग रहा है। इस बढ़ते हुए एहतजाज को देखते हुए DHQ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदनान ने 21 जून को 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। साउथ कोरिया की एग्जांपल दी थी, उसके वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया कश्ती डूबने पे, यहाँ कश्ती नहीं डूबी। कमेटी में डॉक्टर मुदस्सिर, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद अदनान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और हेड नर्स निगतारा शामिल। कमेटी ने तस्दीक की कि 20 बच्चे फौत हुए, जिनमें एक 5 साल बच्चा भी। कमेटी ने तस्दीक की कि 20 बच्चे फौत हुए,
جن میں ایک 5 سالہ بچہ بھی ہے۔ यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया। تحقیقاتی رپورٹ میں ڈاکٹرز اور عملے کی طرف سے اموات کی دستاویزات میں کئی میں اہم کمی کی نشاندہی کی گئی اور عملے سے ان خامیوں کی وضاحت طلب کی گئی۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ عملے کو مناسب طریقہ کار اور دستاویزات کے متعلق دوبارہ تربیت دی جائے۔ رپورٹ نے اسپتال کی میڈیکل ٹیم پر صورتحال کو درست انداز میں نہ سنبھالنے کا الزام لگایا، جبکہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر 20 بچوں کی ہلاکت کا الزام لگا رہے ہیں۔ بے شرمی کا عالم ہے، نہ کوئی شرمندہ ہو رہا ہے نہ کوئی معافی مانگ رہا ہے۔ جو سانحہ سوات میں ہوا وہ ناگہانی آفت تھی۔ وہ لوگ وہاں گئے اور اس کے بعد پانی نے ان کو گھیر لیا اور وہ جان سے چلے گئے۔ جو ساہیوال میں ہوا وہ اسپتال کے اندر ہوا، وہاں انتظامیہ موجود، سہولتیں موجود، مریم نواز ہیلتھ کیئر، مریم نواز رورل کلینک، مریم نواز اسپتال، مریم نواز کی مختلف طرح کی اسکیمیں جن کے تحت ہیلتھ کے سیکٹر میں ری ویمپ کر کے پنجاب بدل دیا گیا ہے۔ یہ تمام دعوے اور ان تمام دعووں کے بعد بھی سمباد، یہ بچے پانی میں نہیں گھرے تھے، یہ بچے 1.5 گھنٹے میں نہیں گئے، یہ بچے مسلسل اسپتال میں موجود تھے۔ ان کی جانیں بچانے کے لیے سانحہ سوات سے بہتر انتظامات کیے جا سکتے تھے۔ یہ بچے اس وقت ایسی صورتحال میں نہیں تھے کہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر اڑ کر آتا، یہ بچے ایسی صورتحال میں نہیں تھے کہ ان کو رسی پھینکی جاتی بچایا جاتا۔ یہ بچے اسپتال میں موجود تھے۔ ان کے لیے خود حکومت پنجاب کی ایک رپورٹ بتا رہی ہے کہ یہاں پر سہولتیں نہیں تھی اور یہاں پر یہ اموات ہو گئی۔ میڈیا چپ، طاقتور حلقے چپ، سوشل میڈیا چپ، اس خبر پر ایک خاموشی آپ کو نظر آتی ہے۔ کیا یہ بچے، یہ جانیں قیمتی نہیں تھی؟ کیا ان ماؤں کی کوکھ اجھڑنے کا دکھ نہیں ہے؟ کیا یہ زندگیاں نہیں تھی؟ اور وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا کہ سانحہ سوات کے بعد ہم نے ٹرالی کے اندر تابوت دیکھے، اتنی توہین مرنے والوں کی، اتنی توہین، ان تمام لوگوں کو ہمیں یہ تسلیم کرتے ہو کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک اور چیز دکھانی چاہیے۔ جب بہاولپور میں انڈیا کی جانب سے پاکستان پر میزائل مارے گئے اور شہادتیں ہوئیں تو ان شہید ہونے والوں کے جو تابوت تھے وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر ایک ٹرالی میں رکھ کر لے جائے گئے تھے۔ وہ ٹرالی بھی صفائی کرنے والی ٹرالی تھی اور پاکستان کا پرچم بھی تھا اور تابوت بھی تھے۔ یہ ویڈیو بھی ہمیں دکھانی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں ایک صورتحال ہوتی ہے جس پر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، ایک صورتحال ہوتی ہے جس پر گلا پھاڑ کر چلایا جاتا ہے، ایک صورتحال ہوتی ہے جس کو کارپیٹ کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، ایک صورتحال ہوتی ہے جس پر گلا پھاڑ کے چلانے کے بعد واویلا کیا جاتا ہے، بینڈ ڈالے جاتے ہیں، ایک صورتحال ہوتی ہے جس میں 20 اموات ہیں اور وہ 20 اموات جن کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہے، وہ 20 اموات کوئی وقت نہیں رکھتی۔ ایک صورتحال ہوتی ہے جس میں ہمارے سامنے اموات ہیں 13-14 اموات، اور ان 13-14 اموات پر اس وقت نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا، لیکن سانحہ ساہیوال پہ جس طرح سے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، طاقتور حلقوں کا، MNAs کا، MPs کا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، خیبر پختونخوا میں اگر اسی طرح سے جواب دے کر کام کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے تھا تو کیا یہ ہوتا جو ہوا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لاشوں پر سیاست کرنا پاکستان میں بڑا آسان ہے۔ 2 وزراء بیرسٹر عقیل اور ان کے ساتھ عطا تارڑ، دونوں تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے وکیل، ماہر قانون، آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سانحے میں سیاحوں کی موت نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت کی موت ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کی موت ہو گئی ہے۔ اور ذرا بے شرمی دیکھیے ان کے چہروں پر، یہ مسکراہٹ دیکھیے چہروں پر، یہ ہنسی دیکھیے، نیچے پڑھیے وہ پٹی جس پہ لکھا ہوا ہے کہ سیاحوں کی موت نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کی موت ہو گئی ہے۔ تو جو ساہیوال میں موت ہوئی وہ بچوں کی موت نہیں ہوئی، وہ نون لیگ کی موت ہو گئی ہے۔ جو ساہیوال میں موت ہوئی وہ بچوں کی موت نہیں ہوئی، وہ مریم نواز کی حکومت کی موت ہو گئی ہے۔ جو ساہیوال میں موت ہوئی وہ بچوں کی موت نہیں ہوئی، وہ مرکز کی حکومت کی موت ہو گئی ہے، کیونکہ دونوں جگہ نون لیگ کی حکومت ہے۔ جو ساہیوال میں موت ہوئی وہ بچوں کی موت نہیں ہوئی، وہ عطا تارڑ کی، بیرسٹر عقیل کی، ان تمام لوگوں کی جو حسیات تھی، جو ان کی کسی بات پر
بات کرنے کی صلاحیت تھی, کسی مسئلے کو اٹھانے کی صلاحیت تھی, اس صلاحیت کی موت ہو گئی ہے. جبھی خیبر پختونخوا کی موت پر انہیں شور کرنا یاد آتا ہے. ساہیوال کے لوگوں کی موت پر بات کرنا انہیں یاد نہیں آتا. ساہیوال کے لوگ نہیں ہیں, انسان نہیں ہیں, وہ بچے انسان نہیں ہیں. تو یہ فرق ہے, اور یہ فرق آپ کو جو ہے وہ ہمارے ملک میں نظر آئے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک خاص جانب سے زیر عتاب ہے. تو ایسے ہی چلے گا جس طرح سے چل رہا ہے. اب اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے جو شہباز شریف اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ہوا, اس پر تھوڑا آگے جا کر بات کریں گے. لیکن بہت اہم ہے کہ ہم پہلے بات کریں جو آج ہوا وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں. وہاں پر خودکش حملہ کیا گیا. اس خودکش حملے میں شہادتیں ہوئی ہیں, 13 اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور سرکاری حکام اور پولیس اہلکار یہ بتاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق, کہ خودکش حملے میں 13 فوجی شہید ہوئے اور شہریوں سمیت 29 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ AFP کی رپورٹ ہے, جس کے مطابق ایک مقامی سرکاری اہلکار اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتا رہا ہے کہ ایک سوسائڈ اٹیکر نے, خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی فوجی قافلے سے ٹکرا دی. 13 فوجی شہید ہوئے اور 19 شہری اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور مقامی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے AFP کو یہ بتایا ہے کہ جو زخمی ہونے والے فوجی ہیں ان میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے. جو آخر میں انہوں نے کنکلوڈ کیا اسٹوری کو, اس کے مطابق سال کے آغاز سے اب تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں عسکریت پسند گروہوں کے حملوں میں تقریباً 290 افراد شہید ہو چکے ہیں, اور ان میں زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں شہید ہونے والوں میں. یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے. دوسرا, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. بیرسٹر عقیل کی, عطا تارڑ کی ہم نے بات کی. اب اگر آپ بات کریں نا شہباز شریف کی, تو آپ کو نظر کیا آئے گا کہ شہباز شریف نے بیرسٹر گوہر کو مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, مسائل حل کرتے ہیں. خود اٹھ کر گئے شہباز شریف بیرسٹر گوہر کی سیٹ پر, ان سے کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں, مسائل حل کرتے ہیں. اور رپورٹ ہو رہا ہے مذاکرات کی پیشکش کی خبر دیتے ہوئے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا انشاءاللہ. اب شہباز شریف کی اس بات کو کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کرتے ہیں, تو کون کہہ رہا ہے؟ وہ جنہوں نے 17 سیٹوں کے ہوتے ہوئے حکومت بنا لی, وہ جن کے بڑے بھیا 3 بار کے وزیر اعظم, اور پھر بھی وہ فارم 47 پر رات گئے RO کے بدلے جانے کے بعد MNA بن گئے. وہ جن کی جماعت, اس جماعت کو جس کو وہ پیٹ پھاڑ کر پاکستان کا خزانہ نکالنے کی باتیں کر رہے تھے, اس کو ساتھ ملا کر اقتدار میں بیٹھ گئے, وہ اب ایک جماعت سے حکومت چھیننے کے بعد, ان کی میجورٹی چھیننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ہم بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں اور حکومت آپ کے مسائل حل کرے گی. وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پھر قاضی فائز عیسیٰ کی مدد سے ریکاؤنٹ کے ذریعے دی گئی سیٹیں بھی لے لی اور کہا ہم آپ کے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے مذاکرات کے ذریعے آپ کے مسائل حل کرتے ہیں, آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. جس نے مخصوص نشستیں لے لی جو اس کو نہیں ملنی تھی, اور پھر اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ اس پر کہا الحمدللہ, وہ کہہ رہا ہے آئیے بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جس نے اسلام آباد میں قانون بنایا کہ اپوزیشن احتجاج بھی نہیں کر سکتی, وہ کہہ رہا ہے یہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جس کی حکومت نے 26 نومبر کو گولیاں چلا کر کارکنوں کو شہید کر دیا, کم از کم 14 افراد جان سے گئے ہیں, وہ کہہ رہا ہے آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. وہ یہ بات کہہ رہا ہے. اور اب ان تمام باتوں کے بعد بیرسٹر گوہر کی مسکراہٹ کو دیکھیے, بیرسٹر گوہر کی مسکراہٹ کو دیکھیے, اور یہاں سے واپس چلنے کا سفر شروع کیجیے 26 نومبر کو ہونے والی 14 بات اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف سے چھینی جانے والی مخصوص نشستیں اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. بشرا بی بی جیل میں اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. عمران خان جیل میں اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملاقات کی اجازت قانونی عدالت سے حاصل کردہ نہیں دیتی اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین انصاف سے دور پنجاب کی جیلوں میں اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ٹوٹے گھر, ٹوٹے ڈیرے, گھروں سے اٹھتے بچے اور گھروں سے اٹھائے جانے والے کارکن دیکھیے اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. حاجی اعجاز جو اس وقت گھر سے اٹھا لیے گئے ان کو دیکھیے اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. صحافیوں کا اٹھایا جانا دیکھیے اور بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر 25 مئی سے اب تک ہونے والے مظالم دیکھیے اور دیکھیے بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ.
تو آپ کو جیل سے باہر موجود لوگوں کی ترجیحات نظر آئیں گی. آپ کو نظر آئے گا کہ جیل سے باہر چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں موجود چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کرتے ہوئے. یہ لوگ پہلے بھی بیٹھے تھے مذاکرات کے لیے, کوئی اختیارات ان کے پاس نہیں تھے اور یہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ اب بھی کیا کر لیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے سب کچھ چھین لیا ہے اور اب اگلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف سے ایم این ایز کی سیٹیں, ایم پی ایز کی سیٹیں اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت چھیننے کا پلان. اس وقت ہمارے ایسے صحافی جنہیں اسٹیبلشمنٹ کا قریبی بتایا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں, اور ان تمام خبروں کے بعد دیکھیے بیرسٹر گوہر کا انشاءاللہ آپ کو دونوں جگہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے نظر آئیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو تن کے رکھ دینے کے پلان پر عمل پیرا ہیں, اور وہ رانا ثناء اللہ نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں باہر آ کر اندر ڈال دیں گے, اس لیے ہم ان کو جتنا اندر رکھ سکتے ہیں اندر رکھیں گے. آپ کو شہباز شریف کے ساتھ خواجہ آصف کھڑے نظر آئیں گے جو کہیں گے یہ ہائیبرڈ حکومت ہے اور یہ ہائیبرڈ حکومت کمال کر رہی ہے. اور آپ کو بیرسٹر گوہر کے انشاءاللہ میں شہباز شریف کی پیشکش میں دونوں جانب ایک ہی صورتحال نظر آئے گی جس میں مار کھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور لٹ رہا ہے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ, اور اس کو لوٹنے والے آپ کو ایک جیسے چہرے نظر آئیں گے, بیرسٹر گوہر کا چہرہ ہو یا شہباز شریف کا چہرہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.